बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन अकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ, एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं अपने स्पेशल और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। यानी माह रमज़ान का ये महीना है और हम इसे खुदा की मेहमानी का महीना भी कह सकते हैं, और यही हमारा टॉपिक भी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम फिर से एक बार बात करेंगे हमारे और आपके खुसूसी मेहमान मौलाना हसनैन बाकरी साहब से। हम बिना ताख़ीर चाहेंगे कि अपने सवाल की तरफ बढ़ें और एपिसोड की शुरुआत करें। आगा सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा, जिस तरीक़े से देखा जाए रवायात की अगर हम रोशनी में देखें, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने इस महीने की फ़जीलतों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और दुआ ये है कि खुदा आलम हम लोगों की गुफ्तगू को मुफीद करार दे और इस महीने में ज़्यादा इताअत और इबादत की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सवाल कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस महीने के सिलसिले में जो बयान फरमाया है, अगर हम किताबों में देखें और अहादीस की किताबों में मुतालिया करें तो कसरत से रवायतें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने माह रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत के सिलसिले में बयान फरमाई। बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने गुज़श्ता एपिसोड में अर्ज़ भी किया था कि अवलन ख़ुद ख़त्मी मरतबत का वो एक मशहूर तूलानी ख़ुतबा है जिसमें माह रमज़ान के फ़ज़ाइल ही मुकम्मल है। तो उसका उन्वान ख़ुतबा शाबानिया, लेकिन उसमें माह रमज़ान की अहमियत फ़जीलत, मसलन ये महीना अल्लाह की बरकतों का महीना है, ये महीना अल्लाह की मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह की गोया बारगाह में हाज़िर होने का महीना है, मेहमानी का महीना है। मसलन उसी में है कि इस महीने में लम्हात की भी अहमियत है और सांस लेना भी इसमें इबादत है, और थक कर आदमी सो जाए तो सो जाना भी इबादत है, रातें भी इबादत की हैं और दिन भी इबादत का है। इस तरीक़े की ख़ुद ये खुतबे में, उसके अलावा भी हसन अमीरुल मोमिनीन ने भी मुतअद्दिद मौक़े पर माह रमज़ान के सिलसिले में जो फ़जीलतों का तज़किरा किया है, या ख़ुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से भी जो माह रमज़ान से मुताल्लिक़ दुआएँ वारिद हुई हैं, उन दुआओं में भी इमाम ने उसकी अहमियत को बयान किया है, फ़जीलत को बयान किया है। या इमाम मासूमीन से जो हमारे यहाँ दुआएँ वारिद हैं, ये ख़ुद माह रमज़ान की फ़जीलत के सिलसिले में भी हैं। मसलन दुआ इफ्तिताह है जो बहुत से मोमिनीन हर शब में पढ़ते हैं, ये ख़ुद सिर्फ दुआ ही नहीं है बल्कि माह रमज़ान की फ़जीलत, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ को बयान कर रही है। या इसी तरीके से सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी माह रमज़ान से मुताल्लिक़ जो बयान फरमाया है, या रोज़ों से मुताल्लिक़ जो बयान फरमाया है, ग़रज़ की तकरीबन हर इमाम की तरफ से हमारे यहाँ अहमियत के सिलसिले में, फ़जीलत के सिलसिले में, उसके आमाल के सिलसिले में भी रवायात हैं। गोया अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो असल मुफस्सिर कुरान थे और इस्लाम की तशरीह के साथ साथ चूँकि अल्लाह शरीयत को भेजने वाला है, उसकी वजाहत करने वाले और उसको दुनिया तक पहुँचाने वाले थे, तो इस्लामी तमाम अहकामात में मसलन अगर रोज़े का हुक्म है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रोज़े की फ़जीलतों को भी बयान किया है और पेश किया है। अगर जिस तरीके से देखें माह रमज़ानुल मुबारक ख़ासकर, इसमें खुदा की फ़जीलतों से भरा हुआ महीना भी है और साथ साथ मेहमानी का महीना भी है। हम अगर यूँ अपने ज़ाती तौर पर देखें, अगर हम अपनी भी बात करें, हम किस तरीक़े से अल्लाह से अपनी जो मारिफत इलाही है वो, और किस तरीक़े से हम अपने नफ्स को, और साथ ही साथ इसमें कई चीज़ें और आ रही हैं कि जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर हम किस तरीक़े से प्रिपरेशन करें और कैसे हम खुदा के मेहमान होने के साथ साथ मारिफत हासिल कर सकते हैं। देखिए, एक कुल्ली तौर पर हम सब के ऊपर अल्लाह की मारिफत और उसको पहचानना और उसकी शनाख्त, ये हमारे ऊपर वाजिब है, लाजिम है, और उसके बग़ैर न तो हमारी हिदायत है न हमारी नजात है। बेशक माह रमज़ान दर हकीकत एक फ़ुर्सत होती है इस मारिफत को ज़्यादा हासिल करने की, चूँकि मारिफत का ताल्लुक़ इंसान के दिल से, इंसान के क़ल्ब से, इंसान के बातिन से होता है। बहुत अच्छी बात। और माह मुबारक रमज़ान अपने बातिन को संवारने का महीना है। सुभान अल्लाह। यानी अपने बातिन को सजाने का, संवारने का,
انسان مہینہ، تو ظاہر سے باطن کو اب سنوارے گا انسان اور اس کو بنائے گا اور اس سے ہر طریقے کی برائیوں کو نکالے، تب معرفت حاصل ہوگی. بے شک. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک معرفت سے متعلق ہے، لیکن اس میں اگر ہم جتنا زیادہ اعمال کی طرف توجہ دیں، چونکہ ایک مادی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے بعض لوگ ماہ رمضان کو دیکھتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، وہ معنوی نگاہ سے. معنوی نگاہ کا مطلب یعنی جو ہم کو معرفت طرف لے جاتا ہے. مثلا ماہ رمضان کا مطلب صرف دن میں بھوک پیاس نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف 15 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے مختلف ہم نے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا. یہ ایک حکم خدا ہے، اس پر عمل کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں پر توجہ دینا. مثلا اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دینا ہے، اپنے کردار کی طرف بھی توجہ دینا ہے. بہت اچھی بات آپ نے. اپنی برائیوں سے بھی اپنے کو بچانا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ صرف ہم کھانے پینے ہی سے اپنے کو بچا رہے ہیں. تو جب ہر چیز سے بچائیں گے تو یہ انسان کو خود بخود متوجہ کرے گا، خود انسان کے وجود کو کسی لائق بنائے گا، انسان کے باطن کو اچھا بنائے گا. بے شک. اور انسان کے باطن کو جو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے یا خراب کرتی ہے، وہ انسان کے معصیتیں، گناہ اور لغزشیں ہوتی ہیں. بے شک. بہت اچھی آپ نے. اب جب خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، تو پھر انسان کا باطن اور انسان کا نفس خراب ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس نفس میں صحیح معرفت نہیں آ پاتی. بے شک. اس نفس میں معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کو پاک کرنا، اس کو صاف کرنا ضروری ہے. یہاں صاف اور پاک ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، یہاں پر اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے گویا گناہوں سے بچا کر، معصیتوں سے بچا کر. تو اب یہ ایک انسان کے لیے ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرے. یہاں پر بہت سے اعمال میں انسان کے لیے گویا ایک طریقے کی مجبوری بھی آ جاتی ہے، چونکہ حکم خدا ہے. تو اب اسی مجبوری کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوئے انسان انجام دے تاکہ بہت سی خوبیوں کو بجا لا سکے. بے شک. اور جتنا زیادہ ادھر ماہ رمضان میں توجہ دے گا اتنا انسان اللہ کی طرف بڑھ سکتا ہے. اور شاید بہت سے افراد جو دیکھنے والے بھی اس جانب متوجہ ہیں کہ جتنا توجہ اللہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے عام دنوں میں اتنا نہیں ہو پاتی ہے. یعنی یا جتنا احساس خود انسان کو اچھائیوں کی طرف، اعمال کی طرف ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اتنا احساس دوسرے دنوں میں نہیں ہو پاتا ہے. یعنی خود یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مہینے میں زیادہ انسان اللہ سے لو لگا سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، خداوند عالم کے سلسلے میں غور و فکر کر سکتا ہے، اور اس کے گویا احسانات کے سلسلے میں غور و فکر کر سکتا ہے، اس کی نعمتوں. تو اب یہی چیزیں انسان کی معرفت کا ذریعہ بن جائیں گی. انہی چیزوں سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے. بہت اچھی بات. اگر جس طریقے سے ایک ہم دوسری طرف اگر غور کریں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس مہینے میں ہم اور ایسا کیا کریں، ساتھ میں ایسے کیا خلوص ہو ہماری عبادت میں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا سکیں اور آنے والے جو وقت میں ان فیوچر ہم کوئی گناہ نہ کریں؟ ایسا کیا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے جیسا خود آپ نے سوال کیا، ایک تو معرفت، جتنا انسان کے اندر معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی انسان کا اعمال پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ مسلم ہے. ایک انسان کو جتنا زیادہ اللہ کا خیال ہوگا اتنا ہی اپنے کو گناہوں سے بچائے گا. جتنا معرفت خدا ہوگی، معرفت امام ہوگی، تو پھر انسان اتنا ہی اپنے کو انحرافات سے، برائیوں سے بچا لے جائے گا. اس لیے کہ کبھی کبھی برائیاں انجام دینے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سامنے والے کی معرفت نہیں ہوتی. آپ نے شاید اپنی سوسائٹی میں، سماج میں، اپنے درمیان دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کلاس میں ہے، کلاس روم میں ہے، ٹیچر بیٹھا ہوا ہے. اکثریت ان بچوں کی ہوتی ہے کہ جو ٹیچر کے وجود کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں جو اس کے مرضی کے خلاف ہو. یعنی ان کو ایک احترام ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے. کچھ ایسے البتہ بہت کم ہوتے ہیں جو شیطان بچے ہوتے ہیں، یا جس کی نظر میں ایک ٹیچر کا احترام نہ ہو تو اس کے سامنے بھی وہ برائی کرے گا. ماہ رمضان در حقیقت اس بات کے احساس کا مہینہ ہے کہ جیسے ہم ٹیچر کے سامنے اپنے کو بچا رہے ہیں، اس کی مرضی کا خیال کر، ویسے اس اللہ کے ماننے والے جو ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے ہر وقت ہیں. یعنی ہماری معرفت اس حد تک ہو کہ ہم پروردگار کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے ہیں جو واقعاً ہمارا محسن ہے، واقعاً ہمارے ساتھ اس نے احسانات کیے ہیں، واقعاً ہم کو عطا کر رہا ہے، ہم کو بہت کچھ دیا ہے. تو اب اگر ایک انسانیت اور ایک اخلاق اور ایک اچھائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہم ٹیچر کا احترام کریں اور ایک افسر کا احترام کریں اور ایک اپنے باس کا احترام کریں اور ایک بزرگ کا احترام کریں، تو یہاں پر اپنے اللہ کا بھی استاد ہم احترام کریں، تو واجب ہے ہمیں ایسا. تو اب یہ انسان کے وہی جو میں نے عرض کیا کہ معرفت ہوگی تو ان چیزوں کا خیال ہوگا. اب پہلی چیز ہے کہ ہم جتنا زیادہ معرفت میں اضافہ کریں اتنا بچا لے جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کو بچانے کے لیے تو اللہ کی طرف لو لگانے کے لیے یا گناہوں سے معافی کے لیے سب سے پہلا راستہ استغفار ہے، توبہ ہے.
یعنی انسان جتنا زیادہ توبہ استغفار کی طرف آئے گا، یہ ایک راستہ بتایا گیا ہے، اللہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ توبہ کرو، خود بلا رہا ہے اللہ توبہ کے لیے۔ اور جیسا کہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے کہ خدایا تو نے ایک دروازہ کھولا ہے جس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ ایک عجیب تعبیر ہے امام کی مناجات خمسہ عشر میں کہ خدایا کیا میں یہ مان لوں کہ کوئی ایک دروازہ کھولنے کے بعد اور ہمیں دعوت دینے کے بعد، ہم کو بلانے کے بعد پھر دروازہ نہ کھولے؟ یعنی کسی نے ہم کو دعوت دی ہے، کسی نے ہم کو بلایا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کے ہاں جائیں تو کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا؟ نہیں، ہم ایک عام انسان سے نہیں مان سکتے ہیں کہ ہم کو بلانے کے بعد دروازہ نہ کھولے۔ خدا تو نے ایک دروازہ کی طرف بلایا ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ خود قرآن میں تو نے کہا ہے کہ آؤ توبہ کرو۔ جب تو نے خود بلایا، ہم تیرے بلاوے پر آئے، تو کیا ہم مان لیں کہ تو توبہ کو نہیں قبول کرے گا؟ مقصد اس حد تک اللہ پر یقین ہو، اس حد تک اللہ کی جانب توجہ ہو، اس حد تک گویا اللہ سے امید وابستہ ہو کہ اللہ پھر جیسا کہ خود قرآن نے ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے، بے شک۔ یعنی ہم ہرگز مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم صرف ایک گناہ کو ہرگز معاف نہیں، وہ شرک ہے۔ یعنی شرک کے لیے تو اللہ سے گویا معافی مانگے نہیں ہو سکتا، یعنی شرک کر رہا ہے اور شرک کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرے، وہ قابل قبول نہیں۔ خود قرآن نے کہا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کرے۔ جب خود وہ وعدہ کر رہا ہے تو ہم اس کی طرف آئیں۔ تو ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ توبہ استغفار ہو۔ توبہ استغفار انسان کے گویا پاک و صاف بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر گناہ ہیں، اگر معصیتیں ہیں، اگر خطائیں ہیں، تو توبہ کے ساتھ ساتھ پھر اچھائیاں بھی انسان انجام دے۔ قرآن کا ایک اعلان ہے کہ اچھائیاں، نیکیاں، حسنات جو ہیں سیئات کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہم جتنے اچھے کام کریں گے اتنا برائیاں ختم ہوں گی، جتنے اچھے اعمال انجام دیں گے اتنے برے چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہوں گی۔ نیکیاں ہمارے گناہوں کو معاف کروائیں گی، ہمارے اچھائیاں ہمارے گناہوں کو ختم کروائیں گی۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال انجام دینا، نیک کام انجام دینا اور توجہ رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سے انسان کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کریم ہے۔ اور خود یہ مہینہ تو خصوصیت سے مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے جو روایت کا مفہوم عرض کیا تھا کہ شقی ہے وہ انسان جو اتنے زیادہ موقع فراہم ہونے کے بعد بھی محروم رہ جائے۔ انشاءاللہ ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ بہرامند ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ ایک سوال اسی میں بہت ہم چاہیں گے 2 سے 3 منٹ میں اس کا جواب۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں مثلاً، ایک اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک نفس کا روزہ ہے، ایک جسم کا روزہ ہے۔ یعنی وہ روزہ جو دن بھر صبح سے لے کے شام تک یعنی ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، کچھ کھایا نہیں، اور رات میں مغربین کے بعد ہم نے روزے کو اختیار کیا۔ اور ایک وہ روزہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں کچھ لوگ بچنا بھی چاہتے ہیں اس بات سے کہ جن کی صحت صحیح ہے، سب بالکل اچھے ہیں صحت میں، تو وہ بھی اس طریقے کی باتیں کرتے ملتے ہیں کہ وہ نفس کا روزہ ہم نے جو ہے، ہم اگر کچھ کھا نہیں رہے ہیں، ہم نے دن بھر کچھ کھایا پیا تو ہمارا نفس کا روزہ ہے، میں نے نہ ایبیوزنگ کی، نہ میں نے کسی پر غلط نگاہ ڈالی۔ تو اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیجیے۔ اصل میں جہاں تک روزے کی بات ہے، عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جی، سواس ہے، اس کے معنی امساک کے ہوتے ہیں، یعنی بچانے کے ہوتے ہیں اصل روزے کے۔ یہ حکم خدا ہے، ایک شریعت کا حکم ہے۔ یہاں پر روزے سے مراد یعنی جو شرعی حکم ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک۔ یعنی روزہ جو ہر شخص پہ واجب ہے، جس کے اندر بھی طاقت ہو، جو بھی روزہ رکھ سکتا ہو۔ مثلا لڑکیوں کے اوپر 9 سال سے واجب ہو جائے گا، لڑکوں پر 15 سال سے، وہ چاند کے حساب سے، یعنی اس کے حساب سے نہیں جو معمولاً لوگ جوڑتے ہیں، چاند کے حساب سے، قمری اعتبار سے لڑکیوں پر 9 سال پہ واجب ہو جائے گا اور لڑکوں پر 15 سال سے۔ البتہ دوسرے بھی علامتیں اگر پوری ہو سکتا ہے 13 ہی سال میں کسی پر واجب ہو جائے اور کسی پر 14 سال مثلا۔ تو اب جس کے اوپر بھی واجب ہے تو ان تمام چیزوں سے بچنا ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ یہاں یہ سب ایک غلط فہمیاں ہیں کہ ہم اگر کھا پی رہے ہیں تو نفس کا روزہ، یہ اللہ نے ہم سے جو حکم دیا وہ ہمیں بجائے۔ روزہ جو ماہ رمضان میں ہمارے اوپر واجب ہے، وہ روزہ جو واجب ہے کہ یہ کھانے پینے سے یا جن چیزوں سے شریعت نے منع کہ اس سے اپنے کو بچانا، یہ واجب ہے۔ بہت اچھی بات۔ بعض لوگوں کے لیے چھوٹ ہے، خود شریعت نے چھوٹ دی، بیمار ہے، مریض ہے، ناقابل برداشت ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا، تو وہ سارے مسائل الگ ہیں، یعنی مجبوری والے مسائل الگ، وہاں روزہ نہیں، یا مسافر اس کے لیے روزہ نہیں۔ تو جن لوگوں کے لیے شرعاً چھوٹ ہے وہ لوگ الگ ہیں۔ اب یہاں پر شرعاً چھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زبردستی اس کو چھوٹ بنا لیں، بعض لوگ اس کو بھی بہانہ بناتے ہیں۔ بہرحال ایک بات طولانی ہو جائے گی کہ اس کو بھی لوگ بہانہ بناتے ہیں، شریعت بہانہ نہیں ہے، جو شریعت نے حکم دیا ہے
ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. بھائی آپ سارے کام کر سکتے ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے کتنی دیر کھانے پینے سے بچنا, اور یہ بھی بعض لوگ غلط فہمی, ہم اتنی دیر برداشت نہیں کر سکتے. نہیں, اللہ جو حکم دیتا ہے وہ طاقت بھی دیتا ہے. بہت اچھی بات. بھائی اللہ اگر حکم دے رہا ہے, اور پھر ہم ساتھ اللہ کو معلوم ہے, اگر وہ حکم دے رہا ہے تو جانتا ہے کیوں حکم دے رہا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ جانتا ہے اللہ کہ انسان کے اندر طاقت ہے, صلاحیت ہے. استثنائی معاملات الگ ہیں, واقعاً انسان کے لیے مجبوری ہو جائے تو 25 سال کے نوجوان کے لیے واقعاً مجبوری میں چھوٹ ہے, لیکن جب شریعت نے واجب کیا ہے, اور جب واجب کیا ہے تو اللہ طاقت بھی دیتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. اور ہر ایک کے اوپر واجب ہے کھانے پینے سے بچنا ہے, یعنی جو روزہ عرف میں ہے جسے شریعت نے بتایا ہے, جو مخصوص چیزیں جن سے اجتناب اور پرہیز کے لیے کہا گیا, ان سے پرہیز کرنا ہر ایک کے اوپر واجب. ہاں, یہ اور چیز ہے کہ اپنے روزے کو حقیقی اور واقعی معنی میں روزہ بنانے کے لیے اب اعمال کی طرف بھی توجہ, مثلا جھوٹ نہ بولے, گناہ نہ کرے, معصیت نہ کرے, غلط کام نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں اپنے روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے, روزے کو اہم فضیلت والا حقیقی معنی میں روزہ بنانے کے لیے ہے. تو اب یہ انسان کے اوپر ضروری ہے. مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے ہر حالت میں. ماہ رمضان میں جھوٹ بولے گا تو اس کے روزے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, یعنی جو کھانے پینے سے بچنا ہے, سچ بولنا واجب ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جب روزہ نہیں رکھیں گے تو سچ بولیں گے. نہیں, اس کا ایک مسئلہ الگ ہے. لیکن یہاں پر بھی ان ساری گناہوں سے, معصیت سے بچیں تاکہ ہمارا روزہ انشاءاللہ بافضیلت ہو سکے اور اہم ہو سکے. بہت بہت شکریہ آغا, بہت ہی عمدہ گفتگو آپ کی, اور جس طریقے سے جو آپ نے بہت ہی بہترین سوالوں کے جوابات دیے, یقیناً ہمارے ناظرین ان سبھی جو سوالات کے جوابات تھے ان پر غور و فکر کریں گے, اور انشاءاللہ ہم سب جوانوں سے بھی یہی گزارش رہے گی, بچوں سے بھی رہے گی, کیونکہ خدا کی خوشنودی کا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, فضیلت کا مہینہ ہے, کہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتا ہے. اور جب تک ہم اس مہینے پر غور و فکر نہیں کریں گے, اللہ کی شریعت پر عمل ٹھیک سے نہیں کریں گے, تب تک ہم وہی بات پچھلی والی کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ والا بھی ایپیسوڈ کیسا لگا, آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں, اور دیکھتے رہیں چینل ون, پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.